अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात की, लेकिन इससे पहले मैं एक और अहम इशू पर बात करना चाहूँगा। हर हुकूमत की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत ने वादा किया था आवाम से कि हम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे पिछली हुकूमत के मुकाबले में। हम इदारों को मजबूत करेंगे जिससे जो आने वाले मंसूबे हैं वो वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। और साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम मौजूद है, इसलिए हम वक्त को जाया किए बगैर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इलेक्शनों के बाद अगर अल्लाह हमें खिदमत की तौफीक देता तो हमें पहले 100 दिन या पहले 180 दिन हमें ब्रीफिंग लेने में नहीं चाहिए कि हम ब्रीफिंग लेते हुए हुकूमत चलती कैसे। इंशाल्लाह हम हुकूमत में आकर भी नई रोशन रवायात कायम करेंगे। पूरी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अवाम की तकदीर बदलने के लिए ना खुद चैन से बैठूंगा और ना अपनी टीम को चैन से बैठने दूंगा। जी, ये नवाज शरीफ साहब की एक गुफ्तगू थी इलेक्शन से पहले और एक थी फौरन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि चैलेंजेस हैं उनके सामने और परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि पीएमएलएन की हुकूमत पिछली हुकूमत के मुकाबले में, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुकाबले में काम करे इदारों को मजबूत करने पे। अगर इदारे मजबूत होंगे तो उससे जो भी मंसूबा बनाना चाहते हैं वो वक्त में मुकम्मल भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। आप सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, इनफैक्ट अब तो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि नंदीपुर का मंसूबा जिसमें बड़ी रकम खर्च की है पाकिस्तान ने, टैक्स पेयर का पैसा इसमें है, लेकिन वो अब तक बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सका। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त मुतनाज़ा है वो है एलएनजी का प्रोजेक्ट, उसके हवाले से भी बड़े सवालिया निशान है। वैसे शायद खाकान साहब अपनी तरफ से तो वजाहतें दे चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर मजीद वजाहत भी चाहिए और लोगों की तसल्ली अब तक नहीं हुई है। इसीलिए मैं इस पर पहले बात करना चाहूंगा कि क्या वजह है कि पीएमएलएन की हुकूमत इदारे मजबूत नहीं कर सकी। इंडिपेंडेंट बोर्ड का कहा गया था वो जो बड़े इदारे हैं उनमें नहीं लगाए जा सके, और कोई प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव अगर कहीं है भी तो वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, और कहीं कहीं तो हम ये देख रहे हैं कि जो टॉप पोजीशन है इदारों में वो भी खाली है। और इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में, मेंबर नेशनल असेंबली तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा होंगी पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची से, आपका भी शुक्रिया। और तलाल चौधरी साहब होंगे हमारे साथ इस्लामाबाद से, मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन प्रोग्राम का आगाज मैं करूंगा असद उमर साहब से जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर इदारों की मजबूती के हवाले से देखा जाए, जो वादे किए गए थे कि इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा और टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव्स प्रोफेशनल्स को लगाया जाएगा ताकि इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर हो और मंसूबे उनकी तरफ से बेहतर हमें मिल सके, क्या इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पिछली हुकूमत से बेहतर है या वैसी ही है? आपने बिल्कुल इब्तिदाई के अंदर सही कहा कि अगर आप वाकई में बेहतरी चाहते हैं तो आपको इदारों को मजबूत करना है, वहाँ पे प्रोफेशनल गवर्नेंस लेके आनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काबिल लोगों से भरने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लेके आने हैं ऐसे जो तजुर्बाकार हों, और उसके बाद उनको बाइख्तियार करना है। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, स्टील मिल जहाँ पे 25-25, 30-30 अरब रुपए का सालाना खसारा हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उठा के देखेंगे तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सिर्फ एक शख्स भी ऐसा नहीं नजर आएगा कि जिसका पाकिस्तान में कभी किसी ने कोई मुक्तदर हलकों के अंदर नाम सुना हो कि कोई उसकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी हो। ज्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी अफसरान हैं जो एक साल एक मिनिस्ट्री में होते हैं, दूसरे साल दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। स्टील मिल की ये हालत हो गई है कि जो जरदारी साहब के वक्त में 14 और 15% पे चल रहा था वो 6% पे आके और इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपको पिछले साल सर्दियों में याद होगा कि पहली दफा पाकिस्तानियों ने देखा कि पेट्रोल गायब हो गया मुल्क के अंदर से, एक तबाही आई हुई थी। पीएसओ जो फॉर्च्यून 500 कंपनी होती थी वो 13 एलसीज के ऊपर डिफॉल्ट कर गया। तो जब आपने एक जायजा ले उस एनर्जी सेक्टर का तो आपको नजर ये आता है कि पूरी 14 कंपनी थी उस चेन के अंदर, उस 14 कंपनी के अंदर से एक भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो परमानेंट बेसिस के ऊपर नहीं लगा पता, एक भी नहीं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पिछले 2.5-2 साल में जो पीएमएलएन का रहा है उसमें 5 मैनेजिंग डायरेक्टर्स तब्दील किए जा चुके हैं, 5 मैनेजिंग डायरेक्टर। और वो पीएसओ की मैनेजमेंट जिसको खुद इस हुकूमत ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाला हुआ था, उनसे एडहॉक बेसिस के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे थे।
جہاں پورے سسٹم کے اندر ایک سوئی ناردن تھی جہاں پہ ایک پرانا چیف ایگزیکٹو تھا عارف حمید، اچھی قابلیت کا شخص، جاننے والا، اس وقت اس کو ہراساں کر کے دھمکا کے اس سے ریزگنیشن لی جا رہی ہے. کیونکہ من مانا جو ایگریمنٹ یہ کروانا چاہتے ہیں جس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آتھرائزیشن نہیں ہے وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے. کون سا یہ LNG کا ایگریمنٹ ہے اسد عمر صاحب؟ جی، جو ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ سائن کروانا ہے PSO کو، SSGC اور SNGPL کا، جو وہی آپ نے جو بات کی تھی ادارے مضبوط کرنے کی، ادارے کے اندر قانون صاف کہتا ہے، کمپنیز آرڈیننس 1984 کہتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر ذمہ دار ہوں گے فیصلے کے. جب تک بورڈ فیصلہ نہیں کرے وہ کر نہیں سکتے. ان کے بورڈ نے ان کو آتھرائز نہیں کیا، وہ کیسے کر دیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب مغل اعظم کے آرڈر آئے ہیں، ختم ہو گئی بات، آپ سائن کریں، اور ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے ریزگنیشن لینے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چین میں ادارہ دیکھ لیں آپ کو وہاں پہ یہی حالات نظر. اسد صاحب مجھے ذرا نندی پور کے حوالے سے بھی اپنی رائے دے دیں، اس کے بعد میں طلال صاحب سے ان چیزوں کا جواب لے لوں. کیا نندی پور پروجیکٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف نااہلی ہے پچھلی حکومت کی بھی، موجودہ حکومت کی بھی، بیوروکریسی کی، یا معاملہ نااہلی سے بڑھ کر کوئی کرپشن کا بھی اس میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جو قیمت ہے نندی پور اس وقت جو ہے 425 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ، جو اگر آپ بالکل سکریچ سے لگانے جائیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ 40 ارب روپے کے قریب آنی چاہیے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 57 ارب کے اوپر پہنچا ہوا ہے. تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرائما فیسی، بادی و نظر کے اندر تو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کھانچے ضرور لگے ہیں. لیکن ظلم تو یہ ہے کہ وہ 57 ارب روپے پہ پہنچنے کے بعد جو گورنمنٹ خود مان چکی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو ٹیرف ڈٹرمنیشن کے لیے نیپرا کو درخواست دی ہے اس میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے یہ 81 ارب روپے پہ ایکچولی کاسٹ پہنچی ہوئی ہے. اس 81 ارب روپے پہ پہنچنے کے بعد بھی جو 40 ارب روپے میں کام ہونا چاہیے تھا وہ پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے. اس 81 ارب روپے کو تو حکومت نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں کہ 58 بلین ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ ٹیرف ڈٹرمنیشن کے نیپرا کے پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں شہزاد، آپ کو خود نظر آ جائے گا، وہ تو کاغذوں کے اندر ہے، پبلک ڈومین میں انفارمیشن موجود ہے. لیکن جو دوسری بات جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. ایک DMG آفیسر کو بجائے کہ کوئی پاور سیکٹر کا اسپیشلسٹ ہوتا اس سے آپ یہ کام کروانے کی کوشش کرتے، ایک DMG آفیسر کو اٹھا کے انہوں نے بنا دیا اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر. اس کو اللہ کے فضل سے انہوں نے ستارے امتیاز دے دیا زبردست کارکردگی میں. کیا کارکردگی انہوں نے دکھائی کہ جی اشتہار بڑے زبردست نکالے. وزیر اعظم چند دن پلانٹ چلائے بھی تھا، زیادتی نہ کرے اسد صاحب، چند دن وہ پلانٹ چلا بھی تھا، ایسی بات نہیں کہ صرف ان کو ستارے امتیاز دے. اچھا میں چاہوں گا طلال صاحب سے ذرا جواب لے لوں. طلال صاحب یہ تو بنیادی بات تھی نا، اور یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، آپ کی تو تجربہ کار گورنمنٹ تھی، اور میاں صاحب نے کہا بھی تھا کہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، کہ آپ لوگوں نے ٹیمز ان پلیس کرنی ہے جنہوں نے ادارہ چلانا ہے. یا تو ہم نے دیکھا PSO جیسی کمپنی کے جو پاکستان کی بڑی کمپنی ہے 5 MD بدل دیے، جب فیول کرائسس آیا منسٹر کو کچھ نہیں کیا، اوگرا کے چیئرمین کو ہٹا دیا گیا، وہ بھی پھر جو ہے کورٹ کے آرڈر سے واپس ری انسٹیٹ ہو گئے. تو یہ کس طریقے سے حکومت جو ہے ان اداروں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شہزاد مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اسد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور علی محمد صاحب دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں سن سکتے ہیں مجھے؟ نہیں جی دونوں ہی آپ کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں کو ایک ساتھ میں اٹیک نہیں کرواؤں گا آپ پہ، بے فکر ہو جائیں، وہ دوسرے ایشو پہ بات کریں گے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ کے لیے. جی میں بڑی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے سمجھ ہے کہ یقیناً اب کوئی ایک آدمی یقیناً حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی حکومت سیدھی اور صحیح چل رہی ہو تو پھر 3-4 لوگ نہ بلائے جائیں اس کے مقابلے میں تو جلدی کہیں کوئی بات نہیں بنتی. تو اس کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بے شک 2 کی بجائے میرے کوئی 3 بھائی بھی ہوں تو میں ان تینوں سے بھی جواب دینے کو تیار ہوں. ایک بہن ہے آپ کی شرمیلا فاروقی صاحبہ. جی میں ڈیفینیٹلی میں صرف PTI کے بھائی گنوا رہا ہوں، اگر ان کا کوئی ایک آدھ اور بھی کوئی ہو اس پروگرام میں تو میں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چلیں جواب دے دیں. جواب میں اب ذرا آپ کے کویسچن پہ آ جاؤں. بات یہ ہے میرے بھائی، کس کام میں کیا کیا، 3 باتوں پہ ہمیں مینڈیٹ ملا. ایک اکانومی تھی، ایک دہشت گردی تھی، ایک کرپشن اور جو مینجمنٹ تھی وہ، اور بیڈ گورننس. ان تینوں میں سے اب تک کی کیا صورتحال ہے وہ باری باری گنانے کی بجائے کوئی یہ ہمارے سارے سیاسی مخالفین ہیں یہ یقیناً یہاں کچھ جتنا بھی اچھا ہو جائے یہ کبھی یہ بھاری دل سے بھی نہیں کہیں گے کہ اچھا ہے. پوری دنیا کے انڈیکیٹرز ہمارے، پوری دنیا کے بڑے ادارے جہاں بڑے بڑے پروفیشنل جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان سب نے کہا پاکستان کی اکانومی پہلے سے بہتر ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے. امن کے بارے میں پوچھے تو
آپ کے سامنے کسی پاکستان کے آدمی سے یا فیکٹس اینڈ فگر لے لیں، وہ دھماکے لے لیں، وہ اب دہشت گردی کی وارداتیں لے لیں، اس میں کمی آئی ہے نمایاں، تھوڑی سی نہیں۔ کراچی لیکن جو فیکٹس میں نے بتائے اس سے تو آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے نا کہ پی ایس او کے 5 ایم ڈی کیوں بدل ڈالے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اپروول کے بغیر؟ آج عارف حمید صاحب نے ریزائن کر دیا کیونکہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ سائن کریں۔ پہلے آپ نے ان کو ڈسمس کیا تھا، کورٹ نے ان کو ری انسٹیٹ کیا تھا۔ تو یہ وہی کام ہے جن پہ ہم تنقید کرتے تھے پیپلز پارٹی کو، بلکہ آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ تنقید کرتے تھے پیپلز پارٹی پر۔ میرے بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو باری باری اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ایس او کے اگلے مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیے اس کا اشتہار دیا گیا، پراپر آدمی نہ آیا، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ پچھلی حکومت کی طرح یا کسی اور کی طرح ہم کوئی میٹرک پاس لگا دیں یا پھر ہم اپنے کسی اور کو دے دیں۔ ہم نے وہ نہیں لگایا، اس کے لیے اس لیے ٹائم لگ رہا ہے۔ دوسری بات رہی یہ بات نندی پور کی میں 3 باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور نندی پور کی 3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے یہ ریکارڈ کے لیے۔ نمبر 1، جس کا پی سی 1 ریوائز ہوا ہے اس کے اندر رہ کے بنے گا۔ کوئی 81 بلین تو دور کی بات ہے، کوئی اس سے 1 روپیہ اوپر اگر کہے تو ہم اس کے لیے تیار ہے۔ کرپشن کا یہاں 1 بھی روپیہ اس میں کرپشن کی نظر ہوا ہے پھر بھی ذمہ دار۔ ہاں، اگر کسی سے کوئی مس ججمنٹ ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کے لیے آڈٹ کہا گیا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ پروگرام تھا، یہ وہ پروجیکٹ تھا، ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ بالکل ختم، اور اس کو لوگوں نے پھینک دیا تھا کوڑے میں، جس کو اٹھا کر لا کر دوبارہ چلایا گیا ہے، اور اس کی کتنی کاسٹ ہے، اس کی ایفیشنسی کتنی ہے وہ جانتے ہیں، جو جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد چلایا نہیں گیا، چل نہیں رہا ہے اس وقت، یہ پروجیکٹ چلایا نہیں گیا ہے۔ میرے بھائی بالکل اس کو او این ایم جس کو ایک صاف شفاف طریقے سے دینا ہے اس میں، اور اس کا ایک ٹیکنیکل جو معاملہ ہوا ہے اسے ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بالکل یہ چلے گا۔ معاملہ یہ ہے، وہ آنے والے دن 2 دفعہ ہو چکے ہیں، 2014 میں بھی کہا تھا کہ ہم چلائیں گے اور اس سال بھی کہا تھا کہ ہم چلائیں گے۔ اچھا، اس پہ آپ نے ابھی کہا کہ اسد عمر صاحب ابھی کہہ رہے تھے 81 ارب روپے ہے، اس پہ 81 ارب پہلے بات کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیپرا ٹیرف میں انکلوڈ کیا ہے 81 ارب؟ میں اگر آپ چاہتے ہیں شہزاد صبح جو ہے نا یا آج رات کو ہی میں آپ کو وہ کاغذات بھیجوا دوں گا جس کے اندر آپ رائٹنگ کے اندر دیکھ لیں گے کہ ٹیرف ڈٹرمنیشن کے اندر کیا دیا گیا ہے۔ دوسری چیز، اگر چونکہ مجھے جانا بھی ہوگا تو میں ایک اور سوال رکھ دوں ان کے سامنے طلال چودھری صاحب کے۔ اوگرا کی آپ نے رپورٹ پڑھی ہے جو انہوں نے ایل این جی کے بارے میں کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی، صرف یہ نہیں کہ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا، غیر قانونی امپورٹس کی گئی ہیں اربوں روپے کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس معاہدے کے تحت یہ خریدا جا رہا ہے وہ حکومت بتا نہیں رہی ہے، کس چیز سے وہ دکھا نہیں رہی ہے، چھپا رہی ہے کہ اس معاہدے کے تحت یہ خریدا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینڈ پرائسنگ کی جا رہی ہے وہ بتایا نہیں جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمینل سروس کا ایگریمنٹ ہے اس کی ڈیٹیل، ہر پہلو ایل این جی کا جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے، نہ اسمبلی میں بتایا جا رہا ہے۔ میں نے خود سوال پوچھے ہیں اسمبلی کے اندر، نہ ریگولیٹر کو بتایا جا رہا ہے، اور انہوں نے غیر قانونی کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کوئی اپروول کاغذ کی موجود ہی نہیں ہے، اربوں روپے کے کام ہو گیا۔ روز شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھ کے یہ بول دیتے ہیں کہ اس سے $1 ارب بچیں گے۔ اس وقت جو فرنس آئل کی قیمت ہے وہ اس سے 20% زیادہ مہنگا بنے گا اگر آپ ایل این جی سے آپ نے بجلی اسد صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پر ایک پروگرام آپ کے ساتھ کریں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلائیں تاکہ تفصیل سے پھر ہم اس پہ بات کر سکیں۔ فی الحال جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شمیلہ فاروقی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ یہی الزامات آپ پہ لگائے جاتے تھے کہ نااہل لوگوں کو لگا دیا، پھر کورٹ ان کو ہٹاتے تھے، پھر کورٹ ان کو ری انسٹیٹ کرتی تھی۔ معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں آپ کے خیال میں اس حکومت میں بھی، یا کچھ بہتری ہے؟ نہیں، دیکھیے شہزاد صاحب، ہمارے وقت میں تو تمام اداروں کے سربراہان لگے تھے، اب چاہے وہ کسی عدالت کو پسند ہو یا نہ ہو، وہ ان کو اہل سمجھتی ہو نہ سمجھتی ہو، ہم ضرور ان کو اہل سمجھتے تھے اور ایک پروسیس کے تھرو اب ان کو لگاتے تھے۔ موجودہ حکومت نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آ کے اشتہارات دیں گے، پروفیشنل بورڈز بنائیں گے، پروفیشنلز کو تعینات کریں گے، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی من پسند بلو آئیڈ بوائے نہیں ہوگا جس کو ہم لگائیں گے۔ لیکن آج 2.25 سال گزرنے کے بعد بھی تمام کے تمام ادارے ماں سوا چند 1-2 کہ تمام سربراہان جو ہیں وہ غائب ہیں۔ کوئی
ایڈ ہاک سسٹم کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک صرف یہ سوئی نادن گیس کے ایم ڈی تھے جو بیچارے جن کو اتنا ذلیل کیا گیا, اتنا ذلیل کیا کہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ زبردستی شاید وہ اپنا ریزگنیشن جو ہے تھک ہار کے وہ دے دیں گے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ابھی آپ نے شروع میں جب بتایا میاں صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی, انہوں نے تقریر کی کہ جی ہمیں تو بریفنگ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہم تو 180 دن ضائع ہی نہیں کریں گے, ہم تو سب جانتے ہیں, ہم نے تو ساری ورکنگ کی ہوئی, ہم تو شیڈو گورنمنٹ ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ نندی پور پروجیکٹ ایل این جی جو سکینڈل یہ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی رولز اور ریگولیشنز فالو ہی نہیں کیے, بلکہ رولز اور ریگولیشنز سسپینڈ کیے گئے. شمیلہ فاروقی صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے نندی پور کے معاملے سے بری ضمع تو نہیں ہو سکتی کیونکہ لمبا عرصہ آپ لوگوں نے لگایا, اپروول نہیں آئی, لا منسٹر بابر امان اس وقت کے انہوں نے اپروو نہیں کیا, تو اس میں پی ایم ایل این کو آپ لوگ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اگر چلیں اسد عمر صاحب تنقید کریں ان پہ وہ سمجھ آتا ہے, لیکن آپ لوگ بھی ایکولی قصوروار ہیں. دیکھیے میں اس پر آتی ہوں, آپ ہم پہ یہ الزام تو لگا سکتے ہیں جو کہ پی ایم ایل این لگاتی ہے کہ جی ہم نے ڈیلے کیا اور منسٹری کے پروسیس کے اندر ٹائم زیادہ لگ گیا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر پیپرا رولز فالو نہیں ہوئے وہ کس کی غلطی ہے؟ وہ منسٹری آف لا کی تو غلطی نہیں ہے. جہاں پر آپ نے پی سی 1 ریوائز کر دیا اور آپ اربوں روپے کی ایسکیلیشن کے اوپر اس کو لے گئے, پھر آپ کو خیال آئے کہ نہیں جی اب یہ گیس پہ چلنا چاہیے, جبکہ گیس ہے ہی نہیں آپ کے ملک کے اندر. اور مجھے شمیلہ فاروقی صاحب ایک بریک لینا پڑا ہے اس وقت. 5 دن یہ پروجیکٹ چلا ہے, اتنی جلدی میں تیزی میں اس کا افتتاح ہوا, 5 دن چلا اور پھر وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے شمیلہ صاحبہ اس پوائنٹ پر, اور ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے. طلال صاحب میں مختصر جواب لوں گا, اس کے بعد ہم دوسرے ایشو پر جائیں گے اور بات کریں گے کہ کیوں ایک مرتبہ پھر یہ بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر سینٹ میں کل یہ ڈسکس ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے سول اور ملٹری تعلقات جو ہیں اس میں ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب ایل این جی کے حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے, آپ بتا دیں, پھر طلال صاحب سے میں جواب بھی لوں گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب آپ کا دھرنا جاری تھا, اس وقت وزیر اعظم صاحب نے پورے کابینہ کے ممبران کو بلایا تھا کہ میں آپ لوگوں کی رپورٹ کارڈ لوں گا, آپ کی پرفارمنس تسلی بخش نہیں ہوگی تو رد و بدل ہوگا اس میں, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے گا. لیکن اس 1 سال گزرنے کے بعد کیبنٹ ممبرز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کا وقت نہیں ملا ہے میاں صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. 14 جون 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک ڈسپوز کرتی ہے ایک کیس جس میں آرڈر ہوتے ہیں, اور اس میں جس کمپنی کو اس حکومت نے یہ ٹھیکہ دیا ہے اینگرو کو, اس کی ایک سبسیڈری کو حکومت جو ہے اس کو فرسٹ راؤنڈ میں وہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد. ناؤ دا پوائنٹ از کہ اسی اینگرو کی ایک سبسیڈری ای پی ٹی ایل کو دوبارہ یہ حکومت دیتی ہے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ 200 ملین کیوبک فیٹ جو آپ جو پر ڈے ایل این جی امپورٹ کر رہے ہو, اسی کمپنی کی ایک اور سبسیڈری کو دینے کی کیا وجہ ہے, جس کی ایک سبسیڈری سپریم کورٹ کے آرڈر سے باہر ہوئی کہ پیپرا رولز کی مخالفت ہے. اس پہ بہت زیادہ اندھیرا ہے کہ اس وقت جب یہ اینگرو کو کی ای پی ٹی ایل کو دیا گیا تو کیا اوپن بڈ ہوئے تھے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, میرا کوئی مارچ میں شاہد صاحب کے ساتھ, اور ہی از اے ویری آنریبل, پہلی بات تو میں یہ کر دوں, شاہد فقیر صاحب از آنریبل منسٹر, ان کے ساتھ جب اس وقت میں نے پوچھا کہ واٹ آر دا ریٹس, اب یہ ریٹس دیکھیں ابھی تک نہیں, شہزاد صاحب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہو اسی دن آپ انٹرنیٹ پر ریٹس لگا دیتے ہو. میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ قطر کے پاس کیوں گئے شہزاد صاحب, قطر آپ کے جانے سے پہلے ہندوستان قطر کو ڈیل کر کے چھوڑ چکا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم جب اس وقت گئے تھے, یہ تو نہیں بتا رہے, میں بتا دیتا ہوں اس وقت ریٹس کیا دے رہے تھے. یہ کوئی $14.5 پر MMBTU یہ لے رہے تھے, حکومت ان سے لینا چاہ رہی تھی $14.5 پر MMBTU, لیکن ہندوستان 10.5 پہ چھوڑ چکا ہے, اور اسی لیے ہندوستان 10.5 پہ چھوڑ چکا ہے, آپ 14.5 پہ لینے کیوں جا رہے ہیں, اور وہ آسٹریلیا کے پاس چلا گیا. طلال صاحب مجھے یہ بتا دیں, یہ کیا تمام اس وقت جو پرفارمنسز ہیں منسٹرز کی آپ کی وہ تسلی بخش ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پھر ضرورت نہیں پڑی میاں صاحب کو, جنہوں نے کہا تھا کہ ہر 3 مہینے میں ہم رپورٹ کارڈ لیں گے, پرفارمنس کا جائزہ لیں گے, یہ وقت پھر واپس کیوں نہیں آئے, 3 مہینے مکمل کیوں نہیں ہوئے اب تک؟
ان کی پرفارمنس کا جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کی آج بہت اچھی ہے. ایک طرف اسد عمر، پھر اس کے بعد علی محمد، پھر اسد عمر، پھر علی محمد. اور اس میں ایک اور مزیدار بات بھی سنی کے بعد یہ میرا مطلب آج تو پی ٹی آئی خیر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو کہنے کا میں آپ سے پرفارمنس کی بات بھی میں آپ سے بتاتا ہوں. یہ جو ایل این جی پر میرے بھائی نے جو سوال اٹھائے ہیں بہت سارے، ان کا بڑی ڈیٹیل میں اگر میں جواب دوں گا تو کہیں گے تو میں اس پہ 2 اخباروں میں کالمز، تمام ان سوالوں کا جواب. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ ایک ایسے اینکر ہیں، ایک بڑے چینل سے آپ وابستہ ہیں، آپ وہ دونوں کالمز ہی کم از کم لے لیں تو زیادہ تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ریٹ کے بارے میں، سپورٹ ریٹنگ جو کی گئی ہے، جو آئے ہیں شپس، ان کے بارے میں، پھر یہ آپریٹنگ جو پلانٹ دیا گیا ہے یہ کس طرح دیا گیا، اس پہ کیا کیا چیزیں، یہ تمام وہ سوال جو آپ روزانہ اٹھاتے ہیں، اگر ان کے پروگراموں کے علاوہ کل ہی آپ ہی کے چینل پہ پروگرام کیا اور اسد عمر صاحب جو کہہ کے گئے کہ ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے؟ میرا خیال ہے اسد عمر صاحب بہت سارا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن پروو کرنے کی باری پھر ان سے کوئی چیز پروو نہیں ہوتی. اور ہمیں انہیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ یہاں کیا کہتے ہیں، نیب بھی ہے، یہاں عدالتیں بھی ہیں، یہاں پارلیمنٹ بھی ہے. پرفارمنس آڈٹ کے بارے میں بتا دیں، جو میاں صاحب نے کہا تھا میں کروں گا اپنے وزراؤں کی، وہ کیوں نہیں ہو رہی اس وقت؟ کیا اتنی اچھی پرفارمنس ہے؟ دیکھیں پرفارمنس ساری بالکل، یہ ہر ایک میں کسی نہ کسی میں کوئی کمی کوتاہی سب کچھ ہوگا، لیکن بڑی منسٹریز کی ذرا پرفارمنس دیکھ لیں. انٹیریئر کی دیکھ لیں، انٹیریئر کی پرفارمنس سب سے پہلے انٹیریئر کی جو پرانی 2 حکومتیں تھیں ان کے وزرائے جو داخلہ تھے ان پہ بے شمار سکینڈلز اور کرپشن کی بات تھی. اللہ کی مہربانی سے 1 روپے کی نہیں. اس کے بعد پرفارمنس کی آپ یہ دیکھ لیں، وہ کراچی آپریشن ہو، ضرب عصب ہو جس میں انٹیریئر منسٹری انوالو ہے، وہ ایف آئی اے کی کارکردگی ہو، وہ اس کے بعد نادرا کی، لیکن یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہر 3 مہینے بعد ہم جائزہ لیں گے. بالکل جائزہ دیکھیں نا، جب بھی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، جب بھی آپ کا اس کے علاوہ پرائم منسٹر ڈیٹ آپ کو بالکل دیکھتے ہیں. اور اب میں تو آپ کو باری باری اگر بڑی منسٹریوں کی آپ واٹر اینڈ پاور پہ جتنی مرضی تنقید کریں، انہوں نے آج کے دن تک جو کیا ہے اس پہ، اسی طرح انٹیریئر ہے، اسی طرح وزارت خزانہ ہے. اگلے 2 سال میں جو آپ نے کہا ہے کہ 10,000 میگا واٹ کے منصوبے ہیں وہ کس طریقے سے پورے ہوں گے؟ بہرحال میں اس پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. شمیلہ فاروقی صاحبہ، میں آتا ہوں علی صاحب، مجھے شمیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی ٹائم دینا. شمیلہ فاروقی صاحبہ، اب میں تھوڑا سا دوسرے ایشو کی طرف آ رہا ہوں. کل سینٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوئی اور پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ اس وقت سول اور ملٹری تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، ڈسکنیکٹ ہیں ان میں. آج جو ہے رضا ربانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جو آرٹیکل 6 ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. میاں صاحب کل کہتے ہیں کہ مجھے ریپلیس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی خطرہ ہے میاں صاحب کی پوزیشن کو، اور کیوں جمہوریت کی ویکنیسز کی بات کل کی گئی ہے سینٹ میں؟ دیکھیے شہزاد، ایک بات تو بڑی طے ہے نا کہ اس ملک میں آج بھی جمہوریت اتنی مستحکم اور مضبوط نہیں ہے جتنی ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کسی بھی ترقی یافتہ، ترقی پذیر ملک کے اندر ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی تقریباً 1.5 سال ضائع کر دیا یہ کہہ کر کہ نہیں ہم اب دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے. وہ مذاکرات کیا ہوئے، ٹیمیں بنی گئے، آئے گئے، بیٹھے، 1.5 سال ضائع ہو گیا اور نہ جانے کتنی معصوم جانیں جو ہیں وہ اس پروسیس کے اندر جو ہیں وہ بلا وجہ ضائع کر دی گئیں. اس کے بعد اگر کسی نے سٹیپ لیا، اگر کسی نے فیصلہ کیا تو فوج نے کیا. یہ حقیقت ہے. یہ اگر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ضرب عصب کا جو فیصلہ تھا یہ سول حکومت کا تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ چند ہی لوگ سوائے طلال چودھری صاحب کے کوئی اس پہ شاید یقین کرے. لیکن ان ہارٹ آف ہارٹس بھی یہ جانتے ہیں کہ جب یہ پشاور کا واقعہ ہوا، جب تک بچوں کا خون ضائع نہیں ہوا اس ملک کے اندر، یہ کسی فیصلے پہ نہیں آ سکے. انہوں نے ضائع کیا. یہ ایک لیکن یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ باتیں ہونا، کیا یہ وجہ اس لیے صرف اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، بیوروکریٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کر لیا، اس لیے اب جو یہ پریشر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کی جو ہے جگہ خطرے میں؟ شہزاد صاحب بحیثیت ایک رسپانسبل اپوزیشن کی ہمیں آئینہ تو دکھانا ہے نا حکومت وقت کو. ہم تو اس وقت بھی یہ بات کہتے تھے، آپ اٹھا کے سپیچز دیکھ لیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہونا ہے، آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا.
سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے کہا تھا میں اعلان جنگ کرتا ہوں دہشت گردوں کے خلاف۔ ہم نے اس وقت سوات میں جب آپریشن شروع کیا 2009 کے اندر، اس وقت سے پیپلز پارٹی نے کنسنسس ڈیولپ کیا کہ یہ جنگ ہماری ہے۔ اب آ جاتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر۔ دیکھیے یہاں پر جب پشاور اسکول کا واقعہ ہوا اتنا بھیانک کہ پوری دنیا ہل گئی۔ شمیلہ فاروقی صاحب وہ میں بات ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس وقت پیپلز پارٹی کیونکہ انڈر پریشر ہے؟ نہیں دیکھیے شمیلہ فاروقی صاحب صوال میرا آپ سے یہ کہ ایف آئی اے نیب اگر انکوائری کر رہی ہے اور لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو کیا یہ ایک پریشر ڈالنے کی کوشش ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ پر کہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں ہے؟ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، ہمیں حکومت کو آئینہ دکھانا ہے کہ اپنے ہوش کے ناخن کرو۔ پی ٹی آئی کے دھرنے میں آپ دیکھیے اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کیا نیشنل اسمبلی جاتے تھے؟ وہ اسمبلی جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا، سینٹ جاتے تھے، سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوئے خدا را کہ پرائم منسٹر تو آئیں، وزراء حاضر نہیں ہوتے تھے منسٹریز کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، اور جواب اگر دیتے تھے ان کے بہاف پہ کوئی دوسرے لوگ تو وہ غلط جواب دیتے تھے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ مجھے ابھی بھی اٹھا کے بتا دیجئے اسٹیٹسٹکس کے پرائم منسٹر صاحب کتنی دفعہ حاضر ہوئے نیشنل اسمبلی میں۔ اس کے بعد جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں، جوائنٹ پارلیمنٹ کا، مضبوط کریں پارلیمنٹ کو، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، اس کے بعد جا کے یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جی پیپلز پارٹی کی۔ یہ ہم کسی پہ کوئی پریشر نہیں کر رہے ہیں، ہمیں آئینہ دکھانا ہے، جہاں غلط کر رہے ہیں حکومت بتانا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک بریک لیتا ہوں پروگرام میں، اس کے بعد طلال صاحب آپ سے بھی ذرا اس پہ ذکر کریں گے اور علی محمد صاحب سے بات کریں گے کہ کیوں اس وقت ایک دفعہ پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علی محمد صاحب آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جمہوریت کیا خطرے میں پڑ گئی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا۔ ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا سب لوگوں سے اور اینالسٹ سے کہ بے شک وہ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن ایک ایسا تاثر پیدا کرنا کہ پولیٹیشنز یا پولیٹیکل کلاس میں اور آرم فورسز میں کوئی بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ اینکرز کہاں کر رہے ہیں؟ کل سینٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھیں یو ہیو ٹو ریئلائز شہزاد صاحب کہ پچھلے سال ان دنوں میں کیسے حالات تھے؟ کیا بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ہم اور آپ مر نہیں رہے تھے؟ کیا پچھلے کتنے سالوں سے 14 اگست ہم نے اس طرح منایا؟ کیا 6 ستمبر کی کبھی ہم نے کتنا زمانہ اور بچپن کے بعد ہم نے کوئی پریڈ دیکھی؟ سو کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دا پرسن جو فرنٹ لائن پہ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جنرل راحیل صاحب۔ لیکن دیکھیں آپ اس کا بھی ریلائز کریں نا کہ وی آر اے نیشن ایٹ وار، یہ تو مانتے ہیں نا سب لوگ، ٹھیک ہے۔ وار میں اگر وہ قربانی دے رہے ہیں اور ان کو اپریسیشن عوام دے رہی ہے تو اس پہ کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کسی کو فیل نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ کریڈٹ لے رہا ہے۔ وار میں وار ہیروز کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک چیز سب ریئلائز کریں، میں نہیں سمجھتا کہ جنرل صاحب جو ہیں جس کے گھر میں 2 نشان حیدر ہیں اس کو کوئی ایڈونچرزم اچائیں گے، میں صاف بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ زرداری صاحب یا عمران خان یا مولانا فضل الرحمان یہ لوگ چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، چاہے جتنا بھی کوئی بڑا لیڈر ہو۔ طارق فضل صاحب کہہ رہے تھے جو 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بڑی خوشامد کی ہے۔ لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ، وہ ان کی بات آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں جو بات کروں وہ یہ ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو میاں صاحب ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، چاہے کوئی مطلب ہم تو ہمارا تو ان سے خدا واسطے کئی لحاظ سے بیر سیاسی لحاظ سے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی جگہ عمران خان چلے جائیں، کسی جگہ مولانا صاحب چلے جائیں یا زرداری صاحب، لیکن جب تک چیف ایگزیکٹو نظر نہیں آئیں گے پولیٹیکل کلاس ریپرزینٹ نہیں ہوتی۔ بڑے کی ایشوز پہ میاں صاحب کی طرف سے سپیس دیا گیا، میاں صاحب نہیں تھے۔ یعنی کہ دیکھیں آرمی پبلک سکول پہ جب اٹیک ہوا سب لوگ پشاور گئے، آئی اپریشیٹ دیٹ، لیکن جب سکول کھلنے کے بعد مہینے کے بعد کھلے تو عمران خان بھی گئے اور بھی لیڈرز گئے، لیکن میاں صاحب واز ایبسینٹ۔ وہاں پہ جنرل راحیل صاحب گئے، عوام نے دیکھا، پھر فرنٹ پہ دیکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بھی آپ وہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف اپنی غلطی پولیٹیکل کلاس کی بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب دیکھیں ایک دفعہ بھی آئی ڈی پیز کے ساتھ ایسے نظر نہیں آئے، عید پہ، شب برات پہ، کسی موقع پہ فرنٹ لائن پہ آپ کی آرمی لڑ رہی ہے ضرب اعظم میں، کوئی وزیر اعظم بندوق ہاتھ اٹھا کے لڑتا نہیں ہے، لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ فرنٹ لائن میں جا کے اپنی فوجوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنا دیں مجھے، یہ سنوانے دے ذرا کہ آج خورشید شاہ صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ طلال صاحب جواب دے گا اس چیز کا۔ جی بات ہے کہ ایک شخص پاکستان کا سپر سالار ہے، ایک شخص جو ہماری
सरहदों की हिफाजत का सुपुरसालार है। आज अगर कौम उसकी तारीफ करती है, इज्जत करती है, तो हम सियासतदानों को भी खुश होना चाहिए। मियां साहब ने कल कहा है कि मुझे कुछ लोग हटाना चाहते हैं। जब तक पार्लियामेंट है और जमहूरियत है तब तक तो कोई नहीं जा सकता, और जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हो गई और जमहूरियत को कुछ हुआ तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तलाल साहब, आपके ख्याल में क्यों इस वक्त ये बहस हो रही है? और पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा, कल उनके सेनेटर्स डिस्कस कर रहे थे सेनेट में कि ताल्लुकात ठीक नहीं सिविल और मिलिट्री के, और मियां साहब खुद ये क्यों फरमा रहे हैं कि मुझे रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर की आप कल की वो जो किसान कन्वेंशन था उसकी पूरी स्पीच सुने तो उन्होंने ये बात अपने सियासी मुखालफिन के लिए की थी और उन्होंने नाम लिए बगैर की थी। लेकिन अब आपकी या हमारे बहुत सारे दोस्तों की मेहरबानी है कि उस बात को उन्होंने किसी और से जोड़ दिया है। ये नंबर एक, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ हमारा मकसद, या जो लोग डिस्कस कर रहे हैं ना रोजाना की बुनियाद पर के आर्मी के इंस्टीट्यूट को डिस्कस करना, कि वो चाहते, मेरा ख्याल ये है कि वो उसी तरह मुतनाज़े हो जाए जैसे पहले था। लेकिन हम सियासतदानों की ये ख्वाहिश नहीं है। उनका ये जो पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, जो सिपा सलार है उसे गैर मुतनाज़े होना चाहिए, और वो गैर मुतनाज़े इसलिए है कि वो सियासत में नहीं है। वो लोग जो 4 बड़े जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में सियासत में गए, उनकी पॉपुलैरिटी का फिर जो हाल हुआ वो लोगों ने देखा। तो कहने का मतलब है जब तक अदारे अपने दायरे में रहकर काम करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, वो गैर मुतनाज़े होने चाहिए, हम सबको उनके साथ होना चाहिए। मगर इसका ये बिल्कुल मकसद ना लिया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई बात है कि गवर्नमेंट या इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। आर्मी अपना काम कर रही है, अदलिया अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। मेरा अली साहब ने भी ये बात की और आप भी ये कह रहे हैं। देखिए, इसमें एंकर्स या जो तज्जिया निगार हैं उनका कसूर नहीं है। मैंने तो कल अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि 6 सितंबर की तकरीर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद ये कहा था कि बलूचिस्तान और कराची के ताल्लुकात अगर आज बेहतर, हालात अगर आज बेहतर हैं तो सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात की वजह से बेहतर हुए हैं। मैंने कल खुद ही अपने प्रोग्राम में रिपीट किया है। लेकिन फिर क्या वजह है कि कल सेनेट में ये डिस्कशन हो रही है कि डिस्कनेक्ट है इन दोनों इदारों के दरमियान? देखिए, आप देखें ना शहजाद साहब, मैंने कोई आपका नाम लेके नहीं किया, लेकिन बहुत सारे एंकर्स ऐसे मौजूद हैं कि अगर वो नहा रहे हैं और पानी खत्म हो जाए तो वो आवाजें देने लग जाते हैं इसी तरह कि फलाना जनरल साहब आइएगा। अगर किसी को कोई पेट में, मेरा मतलब ये मुतनाज़े बनाने वाली बात है। ये आपके टीवियों पर बैठ के हो रहा है, ये कोई आर्मी की खिदमत नहीं कर रहे वो लोग। ये जो रोजाना इस तरह आके नई नई बातें और कोशिश करते हैं कि वो आर्मी को उसके दायरे से बाहर निकालें किसी तरह। तो हमारे अदारे बड़े मैच्योर हैं, हमारे लोग बड़े मैच्योर हैं, और इस बात का सबूत जो है वो लॉन्ग मार्च में तमाम इदारों ने दिया है। सब अपनी हदूद में रहे, इसीलिए पाकिस्तान आज ज्यादा आज इस पर भी इज्जत भी है और पाकिस्तान आगे भी कर। ठीक है, लास्ट कमेंट तीनों से लेना चाहूंगा। शमीला फारूकी साहब, पहले आप दे दें मुख्तसर। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि रेंजर्स जाकर जो है एहतसाब करे पंजाब में, आपके ख्याल में ये जरूरत है इस बात की कि पंजाब में भी अब एहतसाब होगा और रेंजर्स के थ्रू होगा? देखिए, एहतसाब तो पूरे मुल्क में ना सिर्फ सियासतदानों का बल्कि हर उस इदारे का होना चाहिए जहां पर करप्शन है, लेकिन एहतसाब करने के लिए एहतसाब करने वाले इदारे मौजूद हैं। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि जब रेंजर्स की बात होती है और सिंध की बात होती है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता वज़ीर दाखिला की जानिब से। लेकिन जब पंजाब की बात होती है तो फ़ौरन वो बिलबिला उठते हैं कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो साबिक सदर साहब ने बात की थी कि बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस से इसको देखा जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर एक जो परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि सारी बदउनवानी और सारे बदउनवान लोग सिंध में हैं। ये फिर हमें नजर आ रहा है इस बयान के बाद और मजबूत हो जाती है ये बात। सिंध में होता है खामोश रहते हैं, पंजाब में होता है तो बिलबिला उठते हैं, क्या वजह है इसकी? जी तलाल साहब। सबसे पहली तो ऐसी कोई वजह नहीं। हमने सिंध में भी वो जो काम भेजा गया रेंजर्स को वही कर रहे हैं। वो दहशतगर्दी और दहशतगर्द के
کو ساتھ جو لوگ اس کو معاونت کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہ سندھ حکومت کے کہنے پر آئے ہیں، سندھ اسمبلی کے ریکمنڈیشن پر آئے ہیں، اور سندھ حکومت اور اسمبلی اور تمام سندھ کی بڑی پارٹیوں کے بہت دفعہ مطالبات کے بار وفاق نے بھیجے ہیں۔ تو دوسری یہ دیکھیں نا، باتوں کو جوڑے نہیں، اس طرح ہم اپنی نااہلی، کرپشن یا اپنی وہ جو ہم نے گل کھلائے ہیں پچھلے کئی سالوں میں وہ چھپا نہیں سکتے۔ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جو ادارہ کام کر رہا ہے، جب پنجاب میں یا کہیں اور ضرورت ہوگی تو ہم خود بلا لیں گے، ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ادارے کو وہی کام دیں گے جو اس کا دائرہ ہے۔ آئینی مطالبہ کیوں کیا گیا؟ عمران خان مختصر لاسٹ 30 سیکنڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پنجاب از ناٹ ہولی کاؤ۔ اگر سندھ میں اور کراچی میں رینجرز ایک آپریشن ملک کی سلامتی کے لیے کر سکتے ہیں، کرپشن احتساب تو نہیں کر رہے نا، ایک منٹ، اگر کر سکتے ہیں تو پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ ملک چاہے وہ کرپشن بھی کیوں نہ ہو، بالکل جس طرح وہ سندھ ہاؤسنگ بلڈنگ کارپوریشن پہ گئے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آج تک کراچی میں کراچی کی سندھ پولیس نے لوگوں کو پورے دن دہاڑے مارا؟ نہیں مارا۔ ماڈل ٹاؤن کراچی میں نہیں ہوا۔ تو کیا آپ کے جو پنجاب میں آپ کے جو ہوم منسٹر شہید ہوئے، آج تک آپ کا ہوم منسٹر کا ریپلیسمنٹ نہیں؟ بہت بہت شکریہ علی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں بالکل رینجرز کو آنا چاہیے۔ چلیں بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا، اور اسد احمد صاحب کا۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔